नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है अज़्म व इस्तिक़लाल। अज़्म का मतलब है इरादे के अंदर पुख्तगी और मजबूती। इस्तिक़लाल का मतलब है साबित कदम रहना, हालात से घबरा कर पीछे न हटना। आज हम जब दुनिया के हालात पर नज़र डालते हैं और गहराई से दुनिया का मुताला करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आज उम्मत मुस्लिमा मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है। उम्मत मुस्लिमा पर पे दर पे मसाइब आ रहे हैं और दीगर अक़वाम व मिलल उम्मत मुस्लिमा को दुनिया से मिटा देना चाहती है। इनको पस्ती की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। उम्मत मुस्लिमा की शबी को बिगाड़ने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है और उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन ये आज हालात नए हालात नहीं हैं। जब जब भी किसी कौम ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, रसूलों की रिसालत पर ईमान लाए और माबूदान बातिला का इनकार किया, तो हमेशा उनके सामने हालात आए, मसाइब और परेशानियां उन हजरात को झेलनी पड़ी। लेकिन जिन लोगों ने साबित कदमी का मज़ाहिरा किया, अदम इस्तिक़लाल से काम लिया, बुज़दिली का मज़ाहिरा नहीं किया, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, वो लोग हमेशा कामयाब रहे और कामरानी उनके कदम चूमती रही। जिन लोगों ने बुज़दिली का मज़ाहिरा किया, अल्लाह की रहमत से मायूस हुए, लोगों के सामने उन्होंने अपनी पेशानी को झुका दिया, तो ऐसे लोगों का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मबूस फरमाया और अदम व इस्तिक़लाल की बुनियाद पर अल्लाह ने उनकी तारीफ़ कुरान करीम में ज़िक्र की है। व उलुल आज़मी मिनर रुसुल, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए उन हजरात को मुख्तलिफ़ मसाइब का, मुख्तलिफ़ परेशानियों का, मुख्तलिफ़ हालात का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी बुज़दिली का मज़ाहिरा नहीं किया, अज़्म व इस्तिक़लाल से काम लिया, साबित कदम रहे, उनके मानने वाले साबित कदम रहे, तो कामरानी और कामयाबी से हमकनार हुए। आप हजरात को मालूम होगा, पूरा जज़ीरतुल अरब जो कुफ्र की दलदल में फंसा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हे तन्हा बेयारो मददगार खड़े हुए, दावत हक़ का ऐलान फरमाया, दावत हक़ की सदा बुलंद की, ऐलान नबूवत किया। अरब का ज़र्रा ज़र्रा आपका मुखालिफ हो गया, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुज़दिली का मज़ाहिरा नहीं किया और आप अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, बल्कि जब कभी हज़रात सहाबाए किराम ने बाद हालात की बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हम कब तक सताए जाते रहेंगे, कब तक हमको अज़ियतें पहुँचाई जाती रहेगी,
آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری اسلام لانے کے جرم میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کو بیچ سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم پر استعمال کی گئی، جس کی وجہ سے ان کا گوشت پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن ایسے حالات نے بھی ان کو اسلام سے برگشتہ نہیں کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام درجہ عروج اور درجہ کمال تک پہنچ کر رہے گا، اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص تنہا ثنائے امن سے چلے گا اور حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن اس کو اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی چیز کا کوئی ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی کن حالات سے آپ گزرے ہیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑیاں ڈالی گئی، آپ کے گلے کے اندر چادریں ڈالی گئی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو گھر چھوڑنے پر، اپنے شہر کے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن کیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا؟ کبھی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا غزوہ حنین میں قبیلے بنو حوازن کے لوگوں نے حضرات صحابہ کرام پر تیروں کی بوچھار کر دی، حضرات صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جہاں پر تھے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے بڑھتے رہے، اور آپ کی زبان مبارک پر برملا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یہ جاری ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک بدوی آیا اور اس نے تلوار سود کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی آپ نے اختیار کی، اور آپ نے فرمایا اللہ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو میان میں رکھی اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ نے ان کی آزمائش کی اور امتحان لیا، کہا اپنا ملک کو چھوڑو، ملک کو چھوڑ دیا، مال کی قربانی مانگی، مال کی قربانی پیش کر دی، اولاد کی قربانی مانگی، اولاد کی قربانی پیش کر دی، بیوی بچے کو دور جا کر بسانے کا حکم دیا، انہوں نے وہ بھی قربانی دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی تو اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا۔ بزرگان محترم، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ جیسے انہوں نے حالات آنے پر صبر کیا، مقابلہ کیا،
تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم حالات کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جائیں گے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے یہاں وہ شہداء کا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یاد، ان کا تذکرہ ہمارے اندر نیا جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات مردہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں، مایوس دلوں کو حوصلہ اور سکون دیتے ہیں، اعتقاد کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے اور یادیں ایمان کے اندر حلاوت، مٹھاس اور شیرینی، عمل صالح کے اندر مداومت، ہمیشگی اور پابندی، اور آخرت کی طرف توجہ، فکر سلیم کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات فانی دنیا کے حصول کے مادے کو ختم کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب ہمیں کسی قوم سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، ان کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو۔ مقابلہ کرنے کے لیے دیگر اقوام و ملل کا ایمانی اور روحانی طاقت بھی ضروری۔ ایمانی اور روحانی طاقت کے علاوہ ظاہری اور مادی طاقت بھی ضروری ہے۔ ایمانی اور روحانی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن کریم نے بتایا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہمارا تعلق مستحکم اور مضبوط ہوگا، اتنی ہی ایمانی طاقت اور روحانی طاقت ہماری بڑھے گی۔ ایمانی اور روحانی طاقت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، آپسی اختلافات کو ختم کر کے آپس میں اتحاد پیدا کریں، ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، حسد، ان چیزوں سے بچیں، تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایمانی اور روحانی طاقت پیدا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم مادی اور ظاہری طاقت اور قوت بھی پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر اقوام و ملل علم کے اندر ترقی کر رہی ہے، سیاست میں حصہ لے رہی ہے، تجارت میں وہ بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ اگر ہم دیگر اقوام و ملل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں۔ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ضروری، سیاست میں حصہ لے کر حکومت کے سسٹم اور نظام میں ہمارا داخلہ ضروری، تجارت اور کاروبار یہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سوانح حالات اور واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے ایمانی اور روحانی طاقت بھی پیدا کی، ظاہری اور باطنی طاقت بھی انہوں نے پیدا کی۔ جس کی وجہ سے بعد میں
آنے والے اتباع کرنے والے پیغمبران علیہم السلام کی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور جن لوگوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کو چھوڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اگر اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بزرگان محترم، عزم و استقلال، ثابت قدمی کامیابی کے لیے لابدی اور لازمی اور ضروری چیز ہے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ آتا ہے کہ دوپہر میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے تو درخت سے آواز آئی، تم مجھ جیسے ہو جاؤ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آدمی تو کوئی نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے، سمجھ گئے یہ آواز درخت سے آئی، تو درختوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تیرے جیسے کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو درختوں سے جواب ملا کہ جب میرے اوپر کوئی آدمی ڈھیلے پھینکتا ہے تو میں بدلے میں اس کو پھل لوٹاتا ہوں، برائی کا بدلہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اب وہ اللہ والے، ان کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، کہنے لگے جب تیرے اندر اتنے کمالات ہیں، اتنے اوصاف حمیدہ ہیں، تو سوکھنے کے بعد تو آگ کی غذا کیوں بنایا جاتا ہے، آگ کے اندر کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو درختوں سے آواز آئی کہ میرے اندر کمالات تو بہت ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خامی ہے، اس خامی کی وجہ سے میرے کمالات سارے ختم۔ کہا وہ خامی کیا ہے؟ کہا کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی لڑک جاتا ہوں، میرے اندر ثابت قدمی نہیں، عدم و استقلال نہیں۔ بزرگان محترم، اندازہ لگائیے عزم و استقلال اور ثابت قدمی کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی قرآن کریم میں وہ اولو العزم من الرسل کہہ کر تعریف کی ہے، مدح کی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم عزم و استقلال، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، بزدلی اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ جو قوم حالات کا مقابلہ کرتی ہے، حالات کے سامنے نہیں جھکتی، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ اس کو ہی ترقیات سے نوازتا ہے، اور تاریخ میں ایسے ہی لوگوں کا اور ایسی ہی قوموں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور جو قومیں بزدلی کا شکار ہوتی ہیں، دوسروں کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں، ہتھیار ڈال دیتی ہیں، تو ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں، اور صفحہ ہستی سے ایسے لوگوں کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر عزم و استقلال پیدا فرمائے، ثابت قدمی پیدا فرمائے، بزدلی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔